बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया। मैं अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके उठी हूँ और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ और ये फजर का वक़्त है। ज़ाहिर है मुझे उठना ही था। वो आराम से बता रही थी, अच्छा अब इधर आओ, मेरे साथ नाश्ता बनवा दो मिस मुसलमान। मेहरमा अंडा फेंटते हुए बोली थी। सॉरी आपी, ऐसे नाशुक्रों के लिए हाले सुल्तान नाश्ता नहीं बनाती। सफीर को जताती नजरों से देखती वो बाहर निकल गई थी। ये ऐसी ही है, एक पल में आसमान पे बिठा देती है और अगले लम्हे जमीन पे गिरा देती है। मेहरमा मसरूफ सी बोली थी। कोई बात नहीं, इसकी बातों का बुरा नहीं मानता मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ, तुम नाश्ता बनाकर मुझे बुला लेना। वो ये कहता कमरे की तरफ चला गया था। महर उसकी चौड़ी पुश्त को देखती रह गई थी। उसे कुछ अजीब लगा था, बहुत अजीब। नवाज शाहिद ने सारी रात हारून के सरहाने बैठ के गुजारी थी। शाहिद को उन्होंने रात ही कॉल करके घर आने को कहा था। वो एक लम्हे को सोई नहीं थी। शाहिद हुसैन थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। वो उनकी गाड़ी की आवाज सुन चुकी थी, लेकिन हारून के पास से उठने की जुर्रत नहीं कर सकी। 10 मिनट बाद शाहिद उनको कमरे में आते दिखाई दिए। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी उजलत में क्यों बुलाया मुझे? जानती भी हो कितना काम। उनके बाकी अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए जब उन्होंने हारून को बच्चों की तरह माँ की गोद में लेटे देखा। साइड टेबल पर पड़ी दवाइयों ने उनकी रूह खींच ली थी। क्या फिर से वही सब? वो बेमुश्किल बोले थे। हाँ, फिर से वही सब। नवाल ने उनकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया था। वजह सवाल हुआ था। हाले सुल्तान जवाब आया था। उसी वक्त हारून की आंख खुली थी। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। पानी। उसकी नकाहत ज़दा आवाज सुन के शाहिद को लगा था जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में लिया हो। हारून बेटा क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? ये क्यों आए हैं यहाँ? मम्मा इनको बोले यहाँ से चली जाए। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। वो अब रात की तरह चला नहीं रहा था। उसके लहजे में बेबसी थी। हारून तुम जो कहोगे मैं करूंगा, बस मुझसे मुंह ना फेरो प्लीज बेटा। पापा आप जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा। मैं खाली हाथ हूँ पापा। वो मुझसे दूर जा रही है, मेरे हाथ खाली हैं, ये देखे ना। वो अपने हाथ उनके आगे करता बिखरे हुए लहजे में बोल रहा था। वो अब फिर से रो रहा था। शाहिद हुसैन ने उसके हाथ बारी बारी चूमे थे। नहीं मेरा बेटा, तुम बताओ हुआ क्या है, कुछ तो बोलो। पापा सफीर, उसे सफीर ने मुझसे सब छीना है। उसने हाले से कहा है कि वो उससे शादी करेगा। मैं आपको कहता था ना फुफ्फो से बात करें। आपने नहीं सुनी ना मेरी, आपने कभी मेरी नहीं सुनी। शाह साहब के दिल को जैसे करार आया था। सफीर ने बस प्रपोज ही तो किया है, मतलब बात इतनी नहीं बिगड़ी। तो बेटा ये सब सफीर ने कहा, हाले ने उसको क्या जवाब दिया? वो उसकी बाकी बातों को नजरअंदाज कर चुके थे। वो चुप थी बाबा, उसने कुछ नहीं कहा। बस फिर तो कोई मसला ही नहीं। मैं अभी मेराज भाई से बात करता हूँ, तुम्हारी और हाली की मंगनी करवा देते हैं। वैसे भी हम पहले भी रिश्ता मांग चुके हैं, इनकार नहीं होगा। मैं आपा से मिन्नत कर लूंगा। उन्होंने जैसे चुटकियों में हल निकाला था। पापा हाले ने कुछ नहीं कहा, वो चुप थी। हारून एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला था। उसकी चुप का मतलब है उसको कोई मसला नहीं है, वरना हाले जैसी लड़की चुप नहीं रहती। वो उसको उसी वक्त क्लियर करती, वो सफीर का सर फाड़ देती। पापा वो चुप थी क्योंकि वो राजी थी। और यहाँ शाहिद को लगा था बात बिगड़ चुकी है। आपको याद है जब मैं 12 साल का था, हम आउटिंग के लिए गए थे। मुझे एक साइकिल पसंद आ गई थी। मैंने आपसे कहा था ये मुझे ले दें। शाहिद दम साधे उसको सुने जा रहे थे। आपने कहा था हम वापसी पर लेंगे। आपने कहा भी था अभी ले लेते हैं, लेकिन आप नहीं माने थे। मैं चुप हो गया। हम वापस आ गए।
وہ سائیکل بک چکی تھی۔ پاپا، جس طرح آپ نے اس دن دیر کر دی، اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح، بالکل اسی دن کی طرح۔ اس کے بعد میں نے کبھی سائیکل نہیں لی پاپا، آپ نے دیر کر دی پاپا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا تھا، گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے، وہ کوئی روٹھا بچہ لگ رہا تھا۔ شاہد حسین کو تو سانپ سونگھ گیا تھا، ان کو یاد تھا اس واقعے کے بعد ہارون نے 1 مہینہ ان سے بات نہیں کی تھی۔ تب تو بس سائیکل کی بات تھی، اب تو اس کے ہاتھ سے دنیا گئی تھی، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ معراج کا نمبر ڈائل کرتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی، سب ناشتہ کرنے میں مگن تھے جب ہالے ڈائننگ میں داخل ہوئی۔ وہ دادا جان کے پاس بیٹھنے کی بجائے اپنے بابا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ دادا جان جو اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے تھے، اچانک ان کی مسکراہٹ تھمی تھی، آنکھوں میں تحیر اتر آیا تھا۔ ہالے ہمیشہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی، بلکہ جب حسن اس کو چڑھانے کے لیے اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا تو وہ ہنگامہ ہوتا کہ الامان۔ سب لوگ خاموشی سے ہالے کی کاروائی دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ ہالے، کیا اب بھی نیند سے جاگی نہیں ہو؟ یہ تو مہر کی جگہ ہے۔ چچی میٹھی چھری بنی، خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ چچی، نیند تو شاید آپ کی آنکھوں میں بھر گئی ہے، پراٹھے پہ جام لگا رہی ہیں آپ، ہالے تپانے والی مسکراہٹ سے بول دی تھی۔ چچی کے تو مانو کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی تھی، خونخوار نظروں سے ہالے کو بس دیکھ کے رہ گئی تھی کہ دادا کے پاس موجود ہونے کی وجہ سے کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہالے، بچہ آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو، دادا نے محبت سے اس کو بلایا تھا۔ نہیں دادا جان، میں یہی ٹھیک ہوں، مہر جوس دینا؟ دادا کو نارمل لہجے میں جواب دے کر اگلا جملہ مہر سے کہا تھا۔ دادا جان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، حسینہ بیگم نے بھی ناگواری سے اس کو دیکھا تھا۔ دادا چند لمحے شوق سے اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ہالے کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن ڈیٹھ بنی بیٹھی رہی۔ سب نے حیرت سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ہالے تھی جو پرسکون سے بیٹھی پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی ہالے؟ شمس چچا نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ کیا میں نے کچھ کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ بولا کیا؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ بات میں بتاؤں کہ تم نے کیا بولا ہے؟ تم نے بابا کو منع کیسے کیا؟ اتنی ہمت ہو گئی تمہاری؟ بہت ڈیل دے دی ہے بابا نے تمہیں، اس لیے تو ہمارے سروں پہ چڑھ رہی ہو۔ تم اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ بابا کو جواب دو گی اب تم؟ اوپر سے ڈرامے کر رہی ہو کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بابا آرام سے یار، بچی ہے۔ سفیر نے اپنے باپ کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بچی ہے تو بچی بن کے رہے نا، ماں کیوں بن رہی ہے ہماری؟ اس کو تو بس شمس، بہت سن لیا میں نے، اور بہت کچھ کہہ چکے تم۔ میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، یہ میری بیٹی کا اور بابا کا معاملہ ہے، اور وہ اس کو خود حل کر لیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے شمس صاحب کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے۔ شمس، تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، بالکل ویسے جیسے میں تمہارے بیٹے سے کرتا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی ملازمہ نہیں جو تم اس کو جھڑکو گے، وہ بھی بلا وجہ۔ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ بالکل یوسف صاحب کی طرح بولتے تھے، نرم مگر دو ٹوک لہجہ۔ آخر میں شمس صاحب کے کاندھے کو تھپ تھپایا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ حسن اماں اور فروا حیرت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی، جبکہ مہر ماں پتھر کا بت بن چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ہالے یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سفیر، آپ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں گے؟ ہارون آج آیا نہیں ہے، نہ کال پک کر رہا ہے۔ ہالے اب اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی نارمل سی بولی تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا اس پہ مٹی ڈال دی ہو۔ ہاں ضرور، میں کار میں بیٹھا ہوں، تم آ جاؤ۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سفیر کے ساتھ یونی جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، سفیر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کب نہیں لگتی؟ اس نے ابرو چکا کر پوچھا تھا۔ اتنا غرور نہیں، خود شناسائی۔ اچھا، یہ سارا کیا سین کریٹ کیا ہے تم نے؟ سفیر نے بات بدلی تھی۔
جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں، اتنے آپ کاکے۔ وہ اس کو تپا رہی تھی، ساتھ ہاتھ بڑھا کر اپنا پسندیدہ میوزک آن کیا تھا۔ خیر مٹی ڈالو، مجھے یہ بتاؤ کل جو کچھ میں نے کہا اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ سفیر اپنے مطلب کی بات پہ آیا تھا۔ حالے کا دل زور سے دھڑکا تھا، رنگ ہلکا گلابی ہوا تھا۔ اس کو توقع نہیں تھی کہ سفیر اس طرح آرام سے یہ بات کر دے گا۔ کیا کہا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے ٹھیک سے۔ شاید آپ نے کہا تھا آپ بھی میری طرح سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا بھلا کیا جواب ہوا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، حالے میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا۔ شادی کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا، اور کچھ باتیں جو میں نے نہیں کہی تھی وہ اب کہتا ہوں۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ گاڑی کو روک چکا تھا اور اب پوری طرح حالے کی طرف متوجہ تھا۔ حالے سلطان، میں سفیر سلطان تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ ساری زندگی تم جیسا عذاب سر پر مسلط کرنا چاہتا ہوں، اتنی کہ میں ساری زندگی تمہارے اور امی کے جھگڑے برداشت کر سکتا ہوں، اتنی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب لگتا ہے کہ تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اتنے محبت سے کہہ رہا تھا کہ حالے کو لگا اس کا دل خوشی سے بند ہی ہو جائے گا۔ کیا وہ اس شخص کو انکار کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا تھا، جواب نہیں میں آیا تھا۔ دادا اور چچی سے آپ بات کریں گے؟ اماں اور ابا کو میں خود دیکھ لوں گی۔ رہی میں تو آپ بھی ترس کھاتے ہوئے ہاں کر ہی دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر سلطان کو لگا تھا دنیا اب اس کی ہے۔ اس نے حالے کے اقرار پہ اپنے دل کو رکتا ہوا محسوس کیا تھا۔ مجھے آج سے پہلے سرائکی اتنی میٹھی کبھی نہیں لگی جتنی آج لگ رہی ہے۔ وہ دونوں چوکیدار کی آواز پہ ہوش میں آئے تھے جو کہ ان کو گاڑی سائڈ پہ لگانے کا کہہ رہا تھا۔ حالے ہنستی ہوئی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ سفیر مسکرا کے اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہنس سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا تھا۔ اماں یہ گندا خون کیا ہوتا ہے؟ 6 سالہ عمر اپنی ماں کے پاس بیٹھا معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ حیات کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے اوپر الٹی چھری پھیر دی ہو۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے بیٹے؟ انہوں نے بمشکل خود کو نارمل رکھتے عمر سے پوچھنا چاہا۔ ولید بھائی کہہ رہا تھا کہ میں گندا خون ہوں اور آپ میری اصلی ماں بھی نہیں ہو۔ ولید اس کریانے والے کا بیٹا تھا جس کو کچھ سال قبل نفیسہ نے پورے محلے کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ وہ اب اقصا ندیم کی بیٹی کو میرے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتا اماں۔ وہ پھولے گالوں اور صحت مند جسم والا بچہ نروٹھے پن سے کچھ کہہ رہا تھا۔ بیٹا کوئی گندا خون نہیں ہوتا، ہر انسان کا خون پاک ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ گندا تو لوگوں کا ذہن ہے، اور تم میرے بیٹے ہو، ندیم سے بات کروں گی میں، وہ آئندہ تمہیں اقصا سے کھیلنے دے گا۔ عمر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ باقی بچوں کی طرح زیادہ سوال نہیں کرتا تھا، وہ ایک سوال ایک ہی بار کرتا تھا۔ اگر اس کی تسلی نہیں بھی ہوتی تو وہ بتاتا نہیں تھا۔ کچھ عرصے پہلے اس نے اسی طرح اپنی ماں سے سوال کیا تھا، اماں ناجائز کیا ہوتا ہے؟ اس کے اس سوال پہ نفیسہ کی روح تک کانپ گئی تھی، اور پھر ہر آئے دن یہی سب ہونے لگا۔ کبھی محلے کے لوگ عمر کو گندا خون کہہ کے اپنی بچیوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیتے، تو کبھی اس کو ناجائز کہہ کے مار مار کے گھر سے نکال دیتے۔ نفیسہ ان کا منہ نہیں بند کر سکتی تھی۔ ایسے میں ایک زری تھی جو ان کی دوست اور ہمراز تھی۔ وہ نفیسہ کی بچپن کی دوست تھی۔ ان کا جب بھی دل اداس ہوتا تب وہ اسی کے گھر چلی جاتی تھی۔ نفیسہ کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر زری کا تھا۔ اس تپتی دوپہر میں بھی وہ عمر کو ساتھ لیے زری کے گھر پر ایئر کولر کے سامنے بیٹھی تھی۔ عمر زری کے بیٹے واصف کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ جب کورٹ جاتی تب عمر کو زری کے ہی گھر چھوڑتی تھی۔ اب تو خیر سے وہ بھی اسکول جانے لگا تھا اور واپسی پہ وین اس کو زری کے گھر ہی چھوڑا کرتی تھی۔ جب شام میں نفیسہ واپس آتی عمر کو ساتھ لے جاتی۔ تم محلہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی نفیسہ؟ کب تک اس چھوٹے سے محلے میں خود کو اور عمر کو ذلیل کرواتی رہو گی؟ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، تم تو کسی بھی پوش علاقے میں گھر لے سکتی ہو۔ زری ان کو شربت کا گلاس تھماتی ہوئی فکر مند سی بولی تھی۔ کیسے چھوڑ دوں زری؟
میں نے تو شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے بھی یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ گھر میرے باپ کی نشانی ہے، اس کی ایک ایک اینٹ میں ابا کے خون پسینے کی کمائی ہے، اس کے ایک ایک پودے میں اماں کی خوشبو ہے۔ انہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کے یہ گھر بنوایا تھا۔ میں نے اپنا بچپن، اپنی جوانی اس گھر میں گزاری ہے۔ اپنے مرحوم شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر سے بس میری لاش ہی نکلے گی۔ اور پھر عمر، اس کا سکول ہے، یہاں تو میں اس کو تمہارے پاس چھوڑ دیتی ہوں، کہیں اور گئی تو کہاں چھوڑوں گی اس کو؟ میرا دماغ اب کام نہیں کر رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ عمر کا ذہن خراب ہو رہا ہے نفیسہ۔ وہ لوگوں کی باتوں کو صرف سنتا نہیں ہے، وہ ان سب باتوں کو ذہن نشین کرتا جا رہا ہے۔ جن سب کی تم بات کر رہی ہو وہ سب اب دنیا میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں عمر ہے اور تم ہو۔ اب تمہیں اس بچے کا سوچنا چاہیے، وہ بہت ذہین ہے۔ آج تو وہ بس ناجائز کا مطلب پوچھ رہا ہے، کل اس کے معنی جان گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ شہر ہی چھوڑ دو، کراچی چلی جاؤ، یہ مردوں کا معاشرہ ہے نفیسہ۔ تم اکیلی عورت کس کس کا مقابلہ کرو گی؟ میرے پاس جو سیونگز ہیں وہ تو ساری عمر کی پڑھائی کے لیے ہیں۔ اگر اس کو گھر خریدنے پہ لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کیسے پڑھاؤں گی اسے؟ وہ کسی عام سکول میں نہیں جاتا، اس شہر کا سب سے بڑا سکول ہے وہ۔ میں اس کو ہمیشہ بیسٹ دینا چاہتی ہوں زری۔ پڑھے گا تو وہ تب جب اس کا ذہن پرسکون ہوگا۔ تمہارا 6 سالہ بیٹا آئے دن محلے کے لوگوں سے پٹ کے آتا ہے، گالیاں اور ناجائز ہونے کے تانے سن کے آتا ہے۔ ان کی بات پہ نفیسہ نے کرب سے آنکھیں مینچ لی تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں بتایا کیوں نہیں۔ بتانے سے کیا ہوگا؟ کر ہی کہہ سکتی ہو تم، کسی کی زبان نہیں رو سکتی تم۔ خیر، ابھی تو وہ بچہ ہے، کچھ سالوں بعد جب وہ بڑا ہو جائے گا تب سوچا ہے کیا ہوگا۔ وہ مارنے والوں کو مار کے آئے گا، گالیاں دینے والوں کو 2 گالیاں زیادہ دے کے آئے گا۔ یہ فیوچر ہوگا اس کا۔ اس کے لیے کر رہی ہو اتنی محنت؟ زری کہہ کے خاموش ہو چکی تھی۔ نفیسہ بھی خاموشی سے عمر کو دیکھنے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد جب زری نفیسہ کو چھوڑنے گیٹ تک آئی تب انہوں نے اپنی دوست کو کہتے سنا، زری، رحمان بھائی سے کہو میرے لیے کوئی گھر ڈھونڈ دے۔ میں اسی مہینے عمر کو لے کے یہاں سے شفٹ ہونا چاہتی ہوں، لیکن شہر نہیں بدلوں گی۔ اور پھر وہ کہہ کے رکی نہیں تھی، عمر کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زری نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ نفیسہ کا جانا ان کا دل اداس کر رہا تھا۔ یہ اس کے 4 دن بعد کا ذکر ہے جب نفیسہ کچھ پریشان سی کورٹ سے واپس آئی تھی۔ عمر اپنی ماں کو چپ دیکھ کے بے چین ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کو ہر ٹینشن کا حل آئس کریم لگتی تھی، اور پھر نفیسہ کے لاکھ روکنے پہ وہ نفیسہ کے لیے آئس کریم لینے محلے کی دکان پہ گیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد روتا ہوا واپس آیا تھا۔ نفیسہ کے پوچھنے پر جو کچھ عمر نے بتایا وہ سن کر نفیسہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ بس یہاں ان کے برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ غم و غصے کی شدت سے ان کو رونا آنے لگا تھا، مگر وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی۔ اگلے ہی دن انہوں نے ندیم کے باپ پہ غیر قانونی قبضے کا کیس دائر کر دیا تھا، اور پھر 2 مہینے کے اندر اندر دکان کو سامان سمیت سیل کر دیا گیا تھا۔ گو کہ اب بھی ان کا دل خوش نہیں ہوا تھا، لیکن دل کے کونے کو ذرا سا سکون آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک راوی چین ہی چین لکھتا رہا، اور پھر کچھ ہی وقت بعد محلے داروں نے پھر سے ان کے ساتھ بیر باندھ لیا تھا۔ لیکن اب یہ ضرور ہوا تھا کہ انہوں نے نہ اب کبھی عمر کو مارا تھا اور نہ اس دکان پہ کی جانے والی حرکت دہرائی تھی، لیکن لفظوں کے تیر برابر چلاتے تھے۔ نفیسہ فجر کے بعد بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ اب محلے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کر ہٹا لیا تھا کہ جس گھر میں ایک ایسا بچہ ہو جس کا گھر بار اور نہ خاندان کا اتا پتا ہو، جس کے بارے میں یہ تک نہ پتا ہو کہ وہ جائز بھی ہے یا نہیں، بھلا اس گھر میں وہ اپنی بچیوں کو کیسے بھیجیں گے؟ نفیسہ کے دل کٹتا تھا ان کی باتیں سن کر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی کچھ عرصے میں وہ یہاں سے چلی ہی جاتی۔ عمر ان کے وجود کا حصہ بے شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سے محبت بیٹوں سے زیادہ کی تھی۔ اور پھر انہی دنوں عمر کو سر درد کی بہت شکایت رہنے لگی تھی۔ نفیسہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن جب وہ ان کا
ان کو چیک اپ کے لیے لے گئیں تو ڈاکٹر نے ان کو کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا تھا۔ 2 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی۔ وہ رپورٹ نہیں تھی، زہر کی شیشی تھی جس نے نفیسہ کے سارے جسم میں زہر بھر دیا تھا۔ اس رپورٹ میں لکھے الفاظ نے نفیسہ کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا، عمر حیات کو برین ٹیومر ہے۔ حالے کو یونیورسٹی سے پک کرنے معراج صاحب خود آئے تھے۔ راستے میں انہوں نے گاڑی ایک ریسٹورانٹ پہ روکی تھی۔ حالے کو حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ جانتی تھی جج صاحب اب اپنی عدالت یہاں شروع کریں گے۔ ہارون اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا، اس کو پریشانی ہوئی تھی، لیکن اس نے شام میں اس کے گھر جانے کا سوچ رکھا تھا۔ یہ ایک 5 اسٹار ریسٹورانٹ تھا۔ حالے آ تو گئی تھی لیکن اب شدید بور ہو رہی تھی کیونکہ اصل بات شروع کر ہی نہیں رہے تھے۔ اتنے میں کھانا آ چکا تھا، فرائیڈ رائس، مٹن میٹ بالز اور رشین سلاد۔ دیکھ کر یہ سب کچھ حالے کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ معراج نے ذرا سے چاول اس کی پلیٹ میں ڈالے تھے، ہمیشہ کی طرح وہ رغبت سے کھانے لگی تھی۔ ایک چمچہ منہ میں رکھتے ہی لذت سے مل جاتی۔ اچھا کھانا اس کی کمزوری تھی۔ شاہد نے آج مجھ سے تمہارے اور ہارون کے رشتے کی بات کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی منگنی ہو جائے، شادی 1 سال بعد کر لیں گے یا جب تم چاہو۔ انہوں نے حالے کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ حالے کو بے اختیار چاولوں کا ذائقہ کڑوا لگا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ اس نے بظاہر نارمل لہجے میں پوچھا تھا، لیکن اس کے پانی کا گلاس اٹھاتے ہاتھ کانپے تھے، دل زور سے دھڑکا تھا۔ بابا نے ہاں نہ کی ہو، اللہ پلیز۔ میں نے ظاہرہ تم سے بات کرنے کا وقت مانگا ہے، لیکن مجھے تو بظاہر اس رشتے میں کوئی کمی نہیں نظر آتی۔ ہارون تمہارا دوست ہے، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو، اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ مجھے تو ہر لحاظ سے یہ رشتہ بہتر لگا ہے۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے حالے کے کسی دوست کی بات کر رہے ہیں۔ اماں نے کیا کہا؟ وہ تو 7ویں آسمان پہ ہیں صبح سے، لیکن تھوڑی پریشان بھی ہیں۔ ہارون کی طبیعت بہت خراب ہے رات سے۔ کیا کچھ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ وہ اچانک اتنا بیمار کیسے ہو گیا؟ وہ سوچتی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کیا وہ زیادہ بیمار ہے؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ چلے بابا اس کو دیکھ کے آتے ہیں۔ وہ پریشان ہو چکی تھی، تب ہی کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس عجلت کا مطلب میں ہاں سمجھوں؟ بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اللہ اللہ بابا، میں اس وقت پریشان ہوں، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہوگا، کل تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اپنا بیگ اور موبائل اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ معراج صاحب نے بل پے کیا اور حالے کے ساتھ ریسٹورانٹ سے نکلتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہارون کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ حالے نے فون کر کے اماں کو بتا دیا تھا کہ وہ آج لیٹ آئے گی۔ معراج صاحب ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بے گاہے اس پہ نظر بھی ڈالتے تھے۔ پریشان مت ہو، اب ٹھیک ہے۔ وہ اس کو مضطرب دیکھ کے تسلی دیتے ہوئے بولے تھے۔ بابا وہ بہت حساس ہے، بالکل بچوں کی طرح، اب پھر پتہ نہیں کیا چیز دل کو لگا لی ہوگی۔ وہ شدید ڈسٹرب تھی۔ کیا اس کی اس حالت کا تعلق تم سے ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ آپ کو کیوں لگا ایسا؟ میں بھلا کیا بول سکتی ہوں اس کو؟ اف کاش وہ جج نہ ہوتے، اتنے ڈائریکٹ سوال۔ وہ کل دوپہر گھر آیا تھا اور حالے سے مل کے بھی نہیں گیا، اور نہ مدحت کی بارات پہ آیا تھا۔ گھر جانے کے بعد اس کی حالت ایسی ہے۔ جب سے بابا نے اس کو یہ بتایا تھا اس کے دل میں کھٹکا سا تھا، کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا۔ وہ اس سے چھپانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کو اس طرح سے پتہ لگے یہ بھی اس نے کبھی چاہا تھا۔ مجھے کیا اس وقت کوئی بھی تمہیں دیکھ لے اس کو یہی لگے گا حالے تم ٹینس ہو، بار بار انگلیاں چٹکا رہی ہو، تم جلدی وہاں پہنچنا چاہتی ہو، لیکن جیسے جیسے گھر قریب آ رہا ہے تمہارا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، تمہارے چہرے پہ سائے لہرا رہے ہیں۔ تم اس سے غصہ بھی نہیں ہو کہ اس نے تمہیں کال کیوں نہیں کی، کیونکہ تمہارے حواس کام نہیں کر رہے، شاید تم گلٹی ہو۔ وہ شل سے ان کو سنی جا رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ بہت دیر بعد بولی تھی۔ میں تمہارا بابا ہوں حالے، تم سے واقف ہوں۔ عام حالات میں اس وقت تم ناراض ہوتی کہ اس نے تمہیں بلایا کیوں نہیں جب وہ بیمار ہے۔ کون بیمار بتاتا ہے کال کر کے بلا؟
اس نے بات کا اثر ظاہر کرنا چاہا۔ ہارون شاہد فوری جواب آیا تھا۔ شاید ایسا ہی کچھ ہو، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، بس مجھے ایسا لگ رہا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، بس اس نے دعا کی تھی۔ خالے کوئی ایسی بات ہے جو تم چاہتی ہو ہارون کو پتہ نہ چلے؟ بابا آپ کیا ہیں، کوئی کالا جادو تو نہیں سیکھ رہے کسی بنگالی بابا سے؟ میں تو بالکل حیران ہی ہو رہی ہوں آج۔ میں ہر دفعہ ہی مسئلہ بوجھ لیتا ہوں اور تم ہر دفعہ اتنی ہی حیران ہوتی ہو۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولے تھے۔ یہ بات تو بالکل درست کہی تھی انہوں نے، وہ ہر دفعہ اس کا مسئلہ بغیر کہے سمجھ جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو حالے کو لگتا تھا وہ اصل مسئلے سے واقف ہیں اور حالے سے چھپا رہے ہیں۔ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا بابا؟ اس نے بات ہی گما دی تھی۔ ظاہر ہے تم میری پہلی اولاد ہو، وہ سڑک پہ نظریں جمائے بولے تھے۔ کیا آپ ہی سے بھی زیادہ؟ ساری دنیا سے زیادہ۔ تم میرا پہلا اینجل ہو حالے۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، بے تحاشا محبت۔ اور آپ ہی ان سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ۔ وہ میری بانجی ہے، ظاہر سی بات ہے میں اسے محبت کرتا ہوں۔ مطلب مجھ سے کم محبت ہے ان سے؟ وہ جیسے خوش ہوئی تھی اپنے باپ کے بارے میں، وہ کافی شدت پسند تھی۔ شادی کے 10 سال تک ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ اس سارے عرصے میں تمہاری ماں بہت ڈپریس رہی۔ اس کو لگتا تھا ہماری کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس نے کافی دفعہ مجھ سے بچہ اڈاپٹ کرنے کی بات بھی کی، لیکن میں نہیں مانا۔ اور جب نگین کے ہاں مہر ماں پیدا ہوئی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ نگین کی بیٹی ہے۔ تمہاری ماں ہر 2 دن بعد اس سے ملنے چلی جاتی، ڈیروں تحفے لے کے۔ ہر ہفتے وہاج اور نگین کو ڈنر اور لنچ کے لیے دعوت دے آتی۔ وہ گولڈن ٹائم تھا، ہم سب بہت خوش تھے۔ وہاج بہت اچھا ہو گیا تھا، وہ نگین کو بہت خوش رکھتا تھا، اپنی بیٹی سے بھی بہت محبت کرتا تھا، سب ٹھیک تھا۔ خیر حسینہ نے مہر کو اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ میں کبھی نہیں مان سکا، مجھے یقین تھا اللہ مجھے میری اولاد دے گا۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ تھا، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن اپنا خون، اپنی اولاد، ایک الگ احساس ہوتا ہے، ایک الگ فیلنگ۔ میں کبھی مہر کے لیے ایسا نہیں فیل کر سکا۔ اور پھر جب 4 سال بعد اللہ نے مجھے تم سے نوازا، وہ وقت، وہ فیلنگ، حالے میں اگر چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا تھا اللہ نے مجھے زمین پہ ہی جنت دے دی ہے۔ ان کے لہجے میں تشکر تھا، خوشی تھی، حیرت تھی یا محبت تھی، حالے فیصلہ نہیں کر پائی۔ اتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ حالے کی آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ ان کے کندھے سے لگ چکی تھی۔ وہ لوگ ہارون کے گھر پہنچ چکے تھے، گارڈ نے ان کو دیکھ کے گیٹ کھول دیا تھا۔ حالے ہنوز ان کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ حالے بچہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ I love you بابا، وہ سر اٹھاتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ نہیں حالے، میں تمہاری پاکٹ منی نہیں بڑھاؤں گا، اور نہ اگلے 2 مہینے تک تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ڈلواؤں گا، کیونکہ یہ میری بیوی کا حکم ہے۔ تم نے ان کی حکم عدولی کی ہے، اب ان سے ہی رابطہ کرو۔ انہوں نے حالے کی نم آنکھوں کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایلو، سارا ایموشنل سین غارت ہو گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں یہ 2 لیٹر آنسو پاکٹ منی کے لیے نکال رہی ہوں؟ وہ صدمے سے بولی تھی۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ ویسے میں نے کوئی حکم عدولی نہیں کی، بس حسن کو پیسے چاہیے تھے اور میں نے دے دیے۔ اس نے اپنی مہینے کی پاکٹ منی 1 دن میں خرچ کی تھی بیٹا، اور یہ بتانے کو بھی آمادہ نہیں تھا کہ پیسے گئے کہاں۔ اسی جرم کی سزا میں اس کے اکاؤنٹ سے تمہاری ماں نے فریز کیے تھے۔ یہ بات جانتے ہوئے تم نے اس کو رقم دی؟ ہاں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور وہ بیوی ہے میری، وہ بھی دو بدو بولے تھے۔ حالے پیر پٹکتی گاڑی سے باہر نکلی تھی، ابھی وہ گھر کے اندر داخل ہوتی کہ پیچھے سے آتی معراج سلطان کی آواز پہ اس کے قدم تھمے تھے۔ جو کچھ کیا ہے تم نے مجھے اچھا بالکل نہیں لگا، آئندہ میرے باپ سے اس طرح بات مت کرنا۔ ان کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، ان کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ حالے نے زیادہ اثر نہیں لیا تھا، وہ جانتی تھی بابا بات کرنے کے لیے لے کے گئے تھے۔ وہاں نہیں کہا کچھ تو یہاں کہہ دیا، اتنا تو وہ سوچ کے آئی تھی۔ سر کو جھٹکتی وہ گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ ہارون کا کمرہ اوپر تھا، وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب سامنے سے آتی نوال بیگم کو دیکھ کے رک گئی تھی۔ السلام علیکم مبانی جان، وہ محبت سے کہتی ان کے گلے لگی تھی۔
وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ مومانی نے ہمیشہ کی طرح گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ ٹھیک ہوں، ہارون سے مل سکتی ہوں میں؟ جواب دے کے ساتھ سوال بھی پوچھا تھا۔ سو رہا ہے وہ، وہی جذبات سے آری لہجہ۔ میں جگا دوں گی، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ کل تک بالکل ٹھیک تھا، اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ وہ واقعی فکر مند تھی۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے حالے، وہ صبح شام تمہارے ساتھ تو ہوتا ہے؟ انہوں نے بظاہر نارمل سے لہجے میں پوچھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں حالے کو ان کا انداز طنزیہ لگا تھا۔ مومانی جان، آپ صاف صاف یہ کہہ دیں کہ آپ مجھے نہیں ملنے دیں گی، میں چلی جاتی ہوں۔ یہ لفظوں کی ہیر پھیر سے کیوں کام لے رہی ہیں؟ وہ اگر شام تک میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں اس کو باندھ کے تو نہیں رکھتی، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، حساب چکا دینے والی تھی۔ وہ جب سے تم سے مل کے آیا ہے تب سے اس کی یہی حالت ہے۔ اس کا مطلب کیا سمجھوں میں؟ ایسا کیا کہہ دیا تم نے میرے بیٹے کو جو وہ مرنے والا ہو گیا ہے؟ ضرور تم نے کچھ تو کیا ہوگا نا؟ ممانی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں کوئی سخت لفظ استعمال کروں۔ اتنا نازک بیٹا کیوں پیدا کیا آپ نے جو ذرا سا سخت لفظ کہنے سے اتنا بیمار ہو جاتا ہے؟ اور اگر میں نے کچھ کیا ہے تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں نا، نہ کہ مجھ سے سوال جواب کریں۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ ممانی کلس کے رہ گئی۔ اب جاؤں ملنے یا مزید تفتیش کرنی ہے؟ اس نے بازو سینے پہ باندھے سکون سے پوچھا تھا۔ جہنم میں جاؤ، انہوں نے تیش سے کہا تھا۔ آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ ممانی اس کو وہیں چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی حالے کے تاثرات بگڑے تھے۔ سب میرے ہی دشمن بن گئے، اللہ پوچھے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ہارون کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ملگجے سے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر سوئچ بورڈ ڈھونڈنا چاہا اور چند ہی سیکنڈز میں وہ سارے کمرے میں روشنی کر چکی تھی۔ سامنے بیڈ کی طرف دیکھا تو ہارون بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کو دیکھ کے گہری سانس بھرتی وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آ رہی تھی۔ ہارون آنکھیں موندے اس کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے آتے ہی اندھیرے ختم کر دیے تھے۔ کیوں اس کی موجودگی ہارون کی دنیا روشن کرتی تھی۔ کیسے ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھی اس کو تشویش سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ کیوں اس کا بولنا جسم کی غذا کا کام کرتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ تم جاؤ حالے، مجھے ضرورت نہیں کسی کی۔ تم سب میرے ساتھ یہی کرتے ہو، میری کسی کو ضرورت نہیں۔ پپا، تم، مما، سب ایک جیسے ہو۔ کسی کو مجھ سے پیار نہیں ہے، کسی کے لیے ضروری نہیں ہوں میں۔ وہ دبا دبا سا چلایا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ حالے کئی سالوں سے اس کے ایسے خود ترسی جملے سنتی آئی تھی، لیکن اب بس۔ ہارون، کب تک اس طرح سے کرتے رہو گے؟ آج بتا ہی دو۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح بچے بننے سے تمہیں محبت مل جائے گی؟ بچپن میں اپنے بابا کے لیے یہ سب کرتے تھے، اور اب پتہ نہیں کیوں، کیا وہ واقعی اس کیوں کا جواب نہیں جانتی تھی؟ گرو اپ ہارون، اس طرح بھیک ملتی ہے، محبت نہیں۔ کیا تم نے کبھی سڑک کے کنارے کھڑے بھکاریوں کو دیکھا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، مفلس حال، فاقہ زدہ شکلیں، رحم کی بھیک مانگتے، اللہ کے واسطے دیتے، جھٹکیاں دینے پہ بھی سامنے سے نہ ہٹنے والے۔ ذرا سی بھیک ملنے پہ وہ لوگ وہاں سے ہٹ تو جاتے ہیں، لیکن تم نے کبھی ان کے چہروں پہ خوشی دیکھی ہے؟ وہ خوش نہیں ہوتے ہارون، ان کا حرص نہیں ختم ہوتا، کیونکہ بھیک ضرورت پوری کرتی ہے، خوشی نہیں دیتی۔ بھیک دل نہیں بھرتی۔ وہ بفر ہی تو گئی تھی۔ اور دوسری طرف کوئی سفید پوش انسان، اس کو اگر کمپنی سے ذرا سا بونس ملے یا فیکٹری سے ذرا سی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، وہ پھولے نہیں سماتا، کیونکہ یہ کام اس نے اپنے وقار کو قائم رکھ کے کیا ہوتا ہے۔ تم اگر بھیک میں محبت چاہتے ہو تو بتاؤ، بننا ہے بھکاری؟ خود کو دیکھو ہارون، اپنا چہرہ دیکھو، بلکہ میں دکھاتی ہوں۔ وہ موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے ہارون کے سامنے کرتی بولی تھی۔ دیکھو اس میں اپنا چہرہ، کسی فٹ پاتھ کے بھکاری جیسا لگ رہا ہے یا نہیں؟
बिखरे बाल, मैला कुचैला लिबास, सूजी आंखें और आंखों में रहम की भीख। तुम कहीं से भी वो सफेद पोश इंसान नहीं लग रहे जिसको बोनस में दी जाने वाली तनख्वाह से खुशी हो। पता है वो सफेद पोश क्यों खुश होता है? इसलिए नहीं कि वो मेहनत की कमाई ले रहा है, वो तो उसकी पे है, उसकी मेहनत उसको तनख्वाह की सूरत मिल रही है। बोनस इनाम होता है हारून, इसी तरह मोहब्बत भी इनाम है, भीख नहीं। मर्द बनो हारून, मर्द। तुम तो मर्द बनना ही भूल गए। असल मर्द को अपना वकार बहुत अजीज होता है। तुम्हारे अंदर का बच्चा मरता ही नहीं है। हाँ ठीक है, आप अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो, लेकिन जब इसकी जरूरत हो तब। तुम आज भी 2 साल के बच्चों की तरह रोते हो। तुम्हें आज भी लगता है कि अगर तुम रोओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खिलौना ले आएंगे। तुम खुद क्या हो? क्या किया है तुमने जिंदगी में? मैं तुम्हें डिग्रेड नहीं कर रही, ना तुम्हें कमतर समझती हूँ, लेकिन तुम खुद को वेस्ट कर रहे हो। क्यों? ताकि मेरे और अपने पेरेंट्स के करीब रह सको। तुम अपनी इज्जत नहीं करते, इसीलिए तुम्हें। वो बोल रही थी और हारून दम साधे सांस रोके सुन रहा था। तुम्हें कभी कोई मसला ही नहीं हुआ किसी के आगे झुकने से। तुमने कभी महसूस ही नहीं किया कि तुम खुद को डिग्रेड कर रहे हो, क्योंकि तुमने कभी खुद को कोई मकाम दिया ही नहीं। तुम हारून, तुम फैसला कर लो, तुम्हें भिखारी बनना है या अपना वकार कायम रखना है। बावकार बनो हारून, बावकार। मर्द ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बोलते बोलते उसका सांस चढ़ गया था, उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत, लेकिन हर दिन ये बात नहीं बताऊंगी। तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो कारोबार छोड़कर तुम्हारे लिए घर नहीं बैठेगा। तुम्हें अपने दिल से मोहब्बत का हिरस खत्म करना होगा, वरना तुम एक दिन सब खो दोगे। हारून शर्ल सा उसको देखे जा रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। उसको लग रहा था उसकी जुबान मफलूज हो गई है। ये कैसा आईना था जो आज हाले ने उसको दिखाया था? इस आईने में अगर हारून शायद खुद को देखे तो अपनी इज्जत ना करे। क्या वो मोहब्बत पाने के लिए भीख मांगने लग गया था? क्या वो सारी उम्र भीख में मिली मोहब्बत के सहारे जिएगा? क्या वो कभी अपनी इज्जत नहीं कर सकेगा? क्या मोहब्बत इज्जत और वकार से ज्यादा जरूरी है? दोनों के दरमियान होलनाक खामोशी का वक्फा आया था। हाले अब उसके करीब से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई थी, लेकिन हारून की नजरें अब भी उसी नुक्ते पर जमी थी। उसको अब भी लग रहा था हाले उसके सामने बैठी है। करीब 10 मिनट के बाद उसको हाले की आवाज अपनी समातों पे दस्तक देती सुनाई दी। तुम कल मुझसे मिलने आए थे। अब वो खुद को कदरे पुरसुकून कर चुकी थी, तब ही आम से लहजे में पूछा था। काश ये कहते कि मैं नहीं आया था। हाले ने दिल से दुआ की थी। हाँ आया था तुम सफीर से बात कर रही थी, तो मैं वापस आ गया। उसने सच बोला था। लहजा अब किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था, चेहरा सपाट। हाले फैसला नहीं कर सकी कि उसने कुछ सुना था या नहीं। हाले चुप थी, वो कुछ बोली नहीं थी। कुछ बोलने को था क्या? हारून सफीर। चल लम्हों बाद हाले अपनी तमाम तार हिम्मत जमा करके बोली थी। हारून ने जख्मी नजरों से उसको देखा था। उफ, ये नजरें, क्या नहीं था उनमें? दर्द, तकलीफ, मोहब्बत। मैंने सुन लिया था। उसने हाले पर से नजरें हटा ली थी। वो अब खिड़की की तरफ देखता बोला था। मैंने उनको हाँ कहा है, मैंने उनको हाँ कहा है। हारून को लगा था किसी ने उसका दिल बर्छी से काट दिया हो। दर्द हद से सिवा था। मैं ये भी जानता हूँ। वो नहीं जानता था उसने ये अल्फाज कैसे अदा किए थे। वो चीखना चाहता था लेकिन जुबान मफलूज थी। चीजें तोड़ना चाहता था लेकिन हाथ बेजान थे। वो यहाँ से उठ के भाग जाना चाहता था, लेकिन वो बैठा था खुद पे जब्त करके, दिल पे जब्र करके। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ हाले। वो अब बेडशीट के डिजाइन पे उंगली फेरता बोला था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें कल क्यों नहीं बताया? उसके लहजे में वसवसे थे। मुझे क्यों बताती? कोई किसी को नहीं बताता कि उसकी दुनिया लुट चुकी है। कोई किसी को नहीं बताता कि उसका सांस लेना अब दोबर होगा।
کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ اب اس کا دل ویران جنگل رہے گا۔ کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ اب وہ ساری عمر ایک آدھی ادھوری زندگی جیے گا اپنی محبت کے بغیر۔ کوئی کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ اب اس کے جسم سے روح نکالی جائے گی، لیکن وہ یہ سب صرف سوچ ہی سکا تھا، اور جب بولا تو بس اتنا، نہیں مجھے پتا تھا تم مجھے خود آ کر بتاؤ گی، اتنا تو یقین تھا مجھے اپنی دوستی پہ۔